अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज और आपसे सबसे पहले हम यही कहेंगे यू आर ऑफिशियली नाउ इन न्यू पाकिस्तान। नए पाकिस्तान में आपको खुशामदीद है। और अगर आप कोई भी चीज़ पुरानी याद करेंगे या करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारी आपको राय यही है कि भूल जाइए कि पाकिस्तान में कभी जमहूरियत चल सकती है। भूल जाइए कि आइन कोई चीज़ हुआ करती है जिसके ताबे होते हैं लोग। भूल जाइए कि कानून की बालादस्ती होती है। भूल जाइए कि पार्लियामान सुप्रीम है। भूल जाइए कि वोट को कभी इज्जत मिलेगी। भूल जाइए कि TLP ने 8 अफसरान को, पुलिस अफसरान को शहीद किया। भूल जाइए जो उनके वज़रा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फरमाया कि ये फॉरेन फंडिंग लेते हैं। भूल जाइए कि उन्होंने आपकी सड़कें बंद रखी। भूल जाइए कि आपकी इकॉनमी को नुकसान दिया। भूल जाइए कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक शिद्दत पसंद जमात है। भूल जाइए कि वो उन्होंने आपके 80,000 लोगों को शहीद किया है। भूल जाइए मासूम बच्चों को की जान लेने वालों को। भूल जाइए। पाकिस्तान में सब कुछ भूल जाने में ही बेहतरी है, क्योंकि आप और तो कुछ कर नहीं सकते। या तो भूल जाइए या फिर ओवरसीज पाकिस्तानी बन जाइए, क्योंकि कदर ओवरसीज पाकिस्तानियों की है। खान साहब को सुनिए। ओवरसीज पाकिस्तानीज को शामिल कर लिया पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के अंदर। अब उनको जो वोटिंग राइट्स मिले हैं, मैं आपको बताता हूं इसका फायदा क्या है। इसका फायदा यह है कि अब हर गवर्नमेंट मजबूर हो जाएगी कि अपने ओवरसीज पाकिस्तानीज की कदर करना, क्योंकि वो वोट डाल सकते हैं। जब वो वोट डालेंगे तो वो तो उस गवर्नमेंट को वोट देंगे जो उनकी जिंदगियां बेहतर करेगी, आसान करेगी। और तो जो अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती, वो ओवरसीज पाकिस्तानियों की क्या कदर करेंगे और कैसी कदर करेंगे, क्या कदर होगी और किस तरह की कदर, ये तो वक्त ही बताएगा। कदर ओवरसीज पाकिस्तानियों की जाग रही है, लेकिन यहाँ पर कदर जो है वो इदारों की दम तोड़ रही है। एक इदारा रह गया था जिसके ऊपर अब तक कोई मुतनाज़ नहीं बनाया था, वो था नादरा। आज उसकी भी सुन लीजिए। एहसन इकबाल साहब क्या फरमा रहे हैं, सुनते हैं। वोटर्स लिस्ट है, उसका रजिस्टर इलेक्शन कमीशन के पास आईने पाकिस्तान देता है। उसे नादरा मुंतकिल नहीं किया जा सकता जब तक कि आइन में तरमीम मकसूद ना हो की ना जाए। और वोटर लिस्ट को नादरा में लाने का मकसद ये है कि हुकूमत अपनी पसंद से जिसको चाहे वोटर लिस्ट में डाले, जिसको चाहे वोटर लिस्ट से निकाल दे, और जिसका चाहे वोट घर से 400 मील दूर भेज दे। तो पाकिस्तान में एक तवील अरसे तक वोटर लिस्टों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़े गए, और मुझे याद है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी सुप्रीम कोर्ट वोटर्स लिस्टों के लिए गई थी। तो बड़ी देर के बाद इस पर इत्तफाक राय पैदा हुआ, और अब उसको दोबारा हुकूमत के मातहत ला के अगले इलेक्शन में धांधली की बुनियाद रख दी गई है। आपने आज देखा होगा कि साद रिजवी साहब जो TLP के सरबराह हैं, उनको आज पंजाब हुकूमत ने कहा है कि मुआहदे के तमाम नुकात उन्होंने फॉलो अप कर लिए हैं और तमाम तर चीज़ें उन्होंने मान ली हैं। पंजाब हुकूमत कितनी ताबे है इस मुआहदे की, ये हमने देख लिया। आज साद रिजवी साहब को रिहा किया गया, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने आज अजीब बात की। टाइमिंग ज़रा देखिए और बात भी सुन लीजिए। रियासत कमज़ोर हो जाए और वायलेंट ग्रुप्स तगड़े हो जाएं और वो कहें कि नहीं, आप हमारे नुक्ता नज़र के अलावा कोई और नुक्ता नज़र कह ही नहीं सकते। Here lies the problem। और जब तक हम इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ को यकीनी नहीं बनाएंगे, जब तक आप रिट ऑफ द स्टेट को इस्टेब्लिश नहीं करेंगे, एक्सट्रीमिज़म का कोई सॉफ्ट चेंज आने का कोई चांस नहीं। लिहाजा इसके ऊपर मेरी नज़र में जो इस वक्त अगर आप सॉफ्ट चाहते हैं तो बहरहाल आपको हार्ड होना पड़ेगा। तो भूल जाने में ही बेहतरी है, लेकिन ऑपोजिशन भूलने की इस वक्त तैयारी कर रही है या भुला देने की तैयारी कर रही है या हुकूमत को कुछ याद कराने की तैयारी कर रही है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सेनेटर पलवश शाह खान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। बहुत शुक्रिया आपका पलवश शाह। सबसे पहले तो ताज़ियत करें, तदफीन करें, क्या करें? मतलब जमहूरियत का जनाजा है, ज़रा धूम से निकला है। कल हमने देख लिया किस तरह से बुलडोज किया गया पार्लियामेंट को, और ये बात आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी, बहुत सारे आपके लीडर्स ने भी कही। अब व्हाट इज द वे आउट पलवश शाह, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? अब क्या करें? देखिए सना, मेरे ख्याल में तो खैर कल जो हुआ वो एक्सपेक्टेड था, और जिस रफ्तार से ये बिल पास कर रहे थे शायद स्पीकर को खुद समझ नहीं आ रहा था वो क्या कह रहे हैं और किस रफ्तार से वो पढ़े जा रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं उनको कुछ इल्म नहीं था। लेकिन वो तमाम चीज़ें जो वो पास करते रहे पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के लिए जो गुर्बत और बेरोज़गारी और तबाही के साए हैं उन्हें मज़ीद गहरा करती गई।
لوگ چیختے چلاتے رہے, ہم شور مچاتے رہے, لیکن بہرحال چونکہ ان کی عددی اکثریت زیادہ تھی وہ اس کو بلڈوز کرتے رہے. اور اسی طرح جیسے پارلیمنٹ نہ ہو گئی, کوئی گنے کی مشین ہو گئی جس میں گنا ڈالا اور دوسری طرف سے رس نکل آیا, میں سمجھتی ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی چیز ہے جو کہ ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ ایسے بہت سے جو منصوبے پہلے بھی بنے, ان سے بہت طاقتور لوگوں نے بنائے. عمران خان صاحب تو مانگے تانگے کی بیساکھیوں پہ کھڑے ہیں, اور یہ بیساکھیاں آپ نے پچھلے دنوں دیکھی, اگر ان کی ذرا سے بھی سرک جائیں تو کس طریقے سے نظام جو ہے وہ ہلنے لگتا ہے. لیکن اس سے پہلے ان سے بہت بہت مضبوط لوگوں نے, جن میں ضیاء الحق تھا, آپ کو یاد ہوگا, اس نے اس کی بڑی مشہور اسٹیٹمنٹ تھی کہ میں جو ہے اگلے 10 الیکشن بھی غیر جماعتی کراؤں گا. اس وقت کے اخباروں میں یہ لیڈ چھپی تھی, لیکن اگلے 10 دن اس کی قسمت میں نہیں تھے, یہ اس کو علم نہیں تھا. اور اسی طرح مشرف بھی کہتا تھا, اور مشرف کو لانے والے بھی کہتے تھے, اور اس کے حوالی بھی کہتے تھے ہم اگلے 10 الیکشن وردی میں کروائیں گے. آپ کو یاد ہوگا, یہ تو ماضی قریب کی بات ہے. اور آپ نے دیکھا کیا لحاظ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بڑی بھونڈی کوشش ہے, اور یہ سمجھ رہے ہیں شاید اپنی خام خیالی میں, یا شاید کسی حوروں کے انجیکشن کے نتیجے میں جو سرور ہوتا ہے اس میں سمجھ رہے ہوں گے کہ انہوں نے پاکستان کو فتح کر. لیکن یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے اس حکومت نے کشمیر کو فتح کرنے کے دعوے کر کے پھر ایک نقشہ بنایا, اور اس نقشے پہ کشمیر کو پاکستان میں شامل کر کے ہمیں بتایا کہ ہم نے کشمیر فتح کر. جب ان کی آنکھ کھلے گی اور یہ اصلیت اور حقیقی پاکستان کے حالات دیکھیں گے, جہاں لوگوں کو 2 وقت کی روٹی اس وقت میسر نہیں ہے, اور پیناڈول جیسی دوا جو چند روپوں میں ملتی تھی وہ جہاں غائب ہو جائے, اور لوگ جو ہیں وہ دن رات بھوک سے بچے تو ڈینگی سے مرے. آپ بتائیے کہ وہاں کیا یہ ای وی ایمز کسی ایسی حکومت کو بچانے کے کام آ سکتی ہیں؟ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگلے آنے والے انتخابات اگر یہ چاہتے ہیں کہ اس ای وی ایم یہاں پہ ہوں تو وہ ہوں گے ہی نہیں. خدشہ یہ ہے کہ یہ پورے انتخابات کے عمل کو ڈی ریل کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ای وی ایمز کے اوپر جو حقائق ہیں, جو آپ کو اور ہمیں علم ہے, جو رپورٹ سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اس کی ایک چپ تبدیل کر دینے سے تمام نتائج تبدیل ہو جاتے ہیں. اور جہاں جس ملک میں ابھی آپ نے دیکھا جو ڈسکا الیکشن کی رپورٹ آئی, جہاں لوگوں کو ڈبوں سمیت اغوا کر لیا جائے, وہاں ایک چپ کی کیا حیثیت ہے. لیکن ان کی خام خیالی ہے کہ اسی پر الیکشن ہوں گے اور ایک بٹن دبانے سے لاکھوں ووٹ چند منٹوں میں پڑ جائیں گے, اور خان صاحب دوبارہ جو ہیں وہ وزیر اعظم ہاؤس میں براجمان ہو جائے گی. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس تمام پلوش اجازت دیجیے جی اجازت دیجیے گا. میں کہہ رہی ہوں یہ خام خیالی جو خان صاحب کو ہے, چلیں اس کو تو وہ عملی جامہ پہنا رہے ہیں, لیکن خام خیالی آپ کی تھی یا خود فریبی تھی. آپ کو یاد ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے بلاول بھٹو صاحب نے کتنی دفعہ یہ فرمایا کہ اب امپائر جو ہے وہ نیوٹرل ہو گیا ہے, اب اسٹیبلشمنٹ کا کوئی اثر و رسوخ نہیں رہا ہے, اب پارلیمنٹ آزاد ہے اور یہ تمام تر ووٹ پڑیں گے. عدم اعتماد کی آپ لوگ بات کر رہے ہیں, عدم اعتماد کے لیے آپ کہاں سے لے کر آئیں گے عددی اکثریت؟ اور اب بھی آپ کیا اس پوزیشن پر قائم ہیں پلوشا؟ دیکھیے, امپائر نیوٹرل ہو یا نہ ہو, لیکن میں اور ایک آدھ اس بل کے بلڈوز کرنے سے میں یہ بات نہیں سمجھتی کہ آئندہ الیکشن آنے والے سی وی ایم پہ ہوئے کبھی بھی نہیں ہوگے. اور ان کی یہ سوچ ہے, اور ان میں جو کچھ سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں ان کو یہ علم ہے کہ آئندہ الیکشن جو ہے وہ اس ای وی ایم پہ نہیں ہوگی. یہ ای وی ایم جو ہے یہ اسی طرح خاک میں ملے گا جیسے ان کے بہت سے منصوبے خاک میں ملے. لیکن آپ نے کہا امپائر نیوٹرل ہو یا نہ ہو, لیکن کوئی بھی امپائر ایسی کرسی پر جو لوگوں کے بھوکے پیٹوں پہ ٹکی ہوئی ہے, ان کی کرسی کے چاروں پائے جو ہیں وہ 22 کروڑ عوام کے بھوکے پیٹوں پر ٹکے ہوئے ہیں, اور کوئی بھی امپائر جو ہو وہ ایسی کرسی کو لوگوں کے جو ہے بھوک پر رکھی ہوئی, راہوں پر رکھی ہوئی کرسی کو وہاں قائم رکھنے کے لیے ایک حد سے آگے نہیں جا سکتا. کیونکہ آپ اگر کوئی بھی یہ کرے گا, کوئی امپائر بھی یہ کرے گا, تو پھر وہ عوام کے مخالف کھڑا ہوگا. اور اس ایسے ماحول میں جہاں
ہونے کو تو کچھ ہے ہی نہیں. آپ مجھے بتا دیجئے ثنا بٹرا صاحبہ کہ اس وقت پاکستان کے لوگوں کے پاس ہونے کے لیے کیا ہے, کیا چیز کھو دیں گے, کیا ہو جائے گا؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جان بوجھ کر یہ وہی بات ہے کہ نہ میں کھیلوں پلوشا, گا. امید, جمہوریت, یقین اور پارلیمان پر یقین, اور یہ کہ ہماری نمائندگی ہو رہی ہے, کہ عوام کی نمائندگی ہو رہی ہے, یہ تمام تر چیزیں ہیں. کیا ہمارے پاس کھونے کو اب اس کے بعد کچھ اور یہ والی چیزیں بھی آپ لینا چاہتی ہیں, یا ہم ان کو سرنڈر کر دیتے ہیں؟ کیونکہ جیسے بھی ہم ہر چیز کے ساتھ ہم سرنڈر تو کرتے ہی ہیں, ہمارا تو کام یہی ہے سرنڈر کرنا. میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ اس سے پہلے سے بڑے بڑے سورما آئے اور انہوں نے اس سے, آپ کو یاد ہوگا, اس سے بڑے پہلے پارلیمان کی جو ہے وہ یہ پہلی بے عزتی تو نہیں ہے. اس سے پہلے بہت بڑے بڑے سورمائے انہوں نے ڈنڈے کے زور پہ جو چاہا سو کیا, لیکن اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ کیا وہ آج تک بیٹھے ہیں؟ نہیں بیٹھے. تو یہ تو میں کہتی ہوں کہ یہ تو ان کی جوتوں کے برابر بھی نہیں. وہ جو آئے تھے ان کا کم از کم ڈنڈا تو اپنا تھا نا ثنا, ان کا ڈنڈا تو اپنا تھا, ان کی زور جو تھا وہ اپنا تھا, اپنے ان کے زور بازو پر جو ہے وہ ڈنڈا چلا کر آئے. ان کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے, ان کے پاس تو کھڑے ہونے کے لیے ٹانگیں بھی نہیں ہے, وہ بھی ان ڈنڈا کو بھی نہیں مانگنی ہے, پھر پڑتی بھی ہے. عددی اکثریت ہے, پھر بھی بل پاس ہو جاتے ہیں. عدم اعتماد لائیں گے کہ نہیں؟ پیپلز پارٹی اب بھی قائم ہے اس بات پر, عدم اعتماد کی گنجائش رہ گئی ہے اب اس کے بعد, کل کے ایپیسوڈ کے بعد؟ پلوشا, عدم اعتماد کی گنجائش میں بالکل سمجھتی ہوں کہ آج بھی عدم اعتماد اس بل کے پاس اور بلڈوز ہونے سے, جہاں انہوں نے اپنے لوگوں کے گھروں پر پولیس اور انتظامیہ بھیج کر ان کو اٹھوایا, اس کو آپ اتنی اہمیت نہ دیں. عدم اعتماد ان کو علم ہے کہ بالکل ہو سکتی ہے, اور ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ تلے بیٹھے کہ وہ اور خفیہ رابطے کر رہے ہیں دوسری پارٹیوں سے, اور ان سے وعدے لے رہے ہیں کہ مختلف حلقوں سے وہ ٹکٹیں جو ہیں وہ ابھی سے اپنی سیکیور کریں. ان کو یہ علم ہے, اور آپ یہ دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اگر عدم اعتماد کی کوئی تحریک آتی ہے تو حکومت کی کیسے ہوا نکلے. یہ آپ بھی دیکھیں گے جیسے یوسف رضا گیلانی صاحب نے کے معاملے میں یہ کہتے تھے, اور آپ نے دیکھا انہیں شکست فاش ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے تو کل بلاول بھٹو صاحب نے پارلیمنٹ میں کہا کہ ہم آج سے اگلے آنے والا الیکشن جو ہے ای وی ایمز پہ ہے تو ہم اسے تسلیم نہیں کرتے. اس کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا, اس کو حکومت کے لوگ آپ خود تسلیم تسلیم کریں نہیں نہ کرتے. کریں, مولانا وزیر الرحمان صاحب رد کر دیں, مسترد کر دیں کل کی ساری چیزوں کو, آپ عملی طور پر کیا کریں گے اس بل کو روکنے کے لیے, یا اس آئینی ترمیم کو روکنے کے لیے, یا اس کو ریورس کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ سپریم کورٹ جائیں گے؟ کیا ہے آپ کا آگے لاہے عمل؟ طور پہ دو لائے عمل ہیں. ایک کہ وہ جو پارلیمنٹ کے اندر آپ ان کے اوپر عدم اعتماد کی تحریک لا سکتے ہیں, اور وہ بالکل ڈویبل ہے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو نہ ہو سکے. صرف یہ آپس سے مل بیٹھ کر جس دن ان جماعتوں نے فیصلہ اپوزیشن نے کر لیا, اس دن میں سمجھتی ہوں کہ پہلی جو ہے آزادی کی جو یہ ہے وہ سانس آپ کو مل جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم سڑکوں پر آئیں, اور سڑکوں پر آ کر اس طرح نہیں کہ جو انہوں نے کیا تھا, نہ ہم کسی ادارے کو ٹارگٹ کریں, نہ ہم کسی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کی دیواریں پھلانگے, نہ ہم جنگلیں توڑیں, نہ ہم کپڑے لٹکائیں سپریم کورٹ کی دیواروں پر, ہم سڑکوں پر آئیں پرامن احتجاج پہ, تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ دو ہی راستے ہیں. اور یہ دو راستے, سڑک جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ اگر اپوزیشن پارٹیز جو ہیں اس میں تو کچھ عدلیہ کا دیر راستہ نہیں ہوتی ہے, عدلیہ کا راستہ نہیں اپنائیں گے؟ عدلیہ کہیں نہیں آ رہی, سپریم کورٹ کہیں نہیں آ رہا, الیکشن کمیشن کو پارٹی نہیں بنایا جا رہا ساتھ, یہ تمام تر چیزیں اس وقت آپشن ای وی نہیں ہے. ایم سنا, وہ تو ای وی ایمز اور ان بلوں کی حد تک وہ تو ایک طے شدہ بات ہے, اور تمام اپوزیشن آپس میں اس پہ ٹھیک متفق ہے کہ یہ عدالت میں جائیں گے اس معاملے پر. لیکن میں آپ کو دیگر مسائل پر ٹھیک کہہ رہی ہوں, ٹھیک اور میں آپ کو ان سے جان چھڑوانے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ عدم اعتماد کی تحریک تو پارلیمنٹ میں آئے گی, اور اس کے علاوہ جو احتجاج ہوگا وہ سڑکوں پہ ہوگا. اور میں سمجھتی ہوں کہ سڑکوں پہ اس سے پہلے کہ عوام خود نکل آئے, اور وہ آپ سمجھتی ہیں کہ ٹھیک کتنا خطرناک ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا عرب اسپرنگ ٹھیک ہے, جو تھی, تھینک یو عرب پلوشا, سوری آئی اسپرنگ, ہیو ٹو کٹ یو آف, وقت کی کمی ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سینیٹر پلوشا خان کو آپ نے سنا, اور اس کے بعد ظاہر ہے ہمارے پاس فیاض الحسن چوہان صاحب بھی ہیں, آج ان سے بھی پوچھیں گے پاکستان تحریک انصاف آگے کیا انصاف کرے گی ہمارے ساتھ, اور ہم جو نون لیگ کے رہنما ہیں ان سے بھی پوچھیں گے کہ اب لاہے عمل آگے کیا ہے, اپوزیشن کیا کرے گی, کیا کر سکتی ہے. بریک کے بعد
پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اتحاد نہ چل سکا, پی ڈی ایم میں دراڑ پڑ گئی, اے این پی پیپلز پارٹی الگ ہو گئی, اور یہی بجائے بنیاد بتایا جاتا ہے کہ اپوزیشن ڈیوائیڈڈ تھی, اسی لیے یہ تمام تر چیزیں ہوتی رہی ہیں, اور اپوزیشن اگر یونائٹڈ رہے گی تو یہ تمام تر چیزیں ریورس ہو جائیں گی. یہ ہماری خام خیالی ہے, ہم اپنے آپ کو خود فریب دے رہے ہیں, یا یہ سچائی ہے؟ اس پر بات کریں گے. ہمارے موجود ہے سینیٹر عفنان اللہ صاحب, ہمیں جوائن کر رہے ہیں نون لیگ سے. سینیٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو میں آپ کے پاس اسی بات پر آؤں گی کہ اب وے فارورڈ کیا ہے, اور مولانا فضل الرحمان بھی کہتے رہے کہ بالکل نیوٹرل ہو گئی ہے اسٹیبلشمنٹ, اور امپائر اب انگلی نہیں اٹھائے گا. کیا ان کو کوئی اعلیٰ عسکری حلقوں کی طرف سے یہ کوئی ان کو یقین دہانی کرائی گئی تھی, یا مطلب کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے اعلیٰ عسکری حلقے انہوں نے ان کو یقین دہانی کرا دی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا, تو پھر یہ کیا ہوا عفنان اللہ صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ بات ضرور ہوئی ہے کہ اس بات کی خواہش ضرور کا اظہار کیا گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست سے علیحدہ ہونا چاہتی ہے, مگر باتیں ہونا ایک بات ہوتی ہے اور عمل درآمد اور عمل جو ہے وہ ایک اور بات ہوتی ہے. عملاً اگر آپ دیکھیں تو اس طرح نہیں ہوا. کل جو کچھ ہوا ہے سارا کچھ وہ سارے پاکستان کے سامنے ہے کہ اس حکومت کو جو ہے ایک ہفتہ پہلے 107 MNA کی سپورٹ تھی, 107 جب پرائیویٹ انہوں نے بل موو کیا, اور وہ بھی اس وقت جب ایک ہفتے تک عمران خان صاحب آگے پارلیمنٹ میں بیٹھے رہے تب بھی کوئی نہیں آ رہا تھا, اور ہمارے 115 تھے اس بل کے اندر, ہم جیتے تھے. تو اس کے بعد پھر ان کو جو ہے وہ مل گیا ایسا کہ اس کے بعد جو ہے وہ معاملات چل پڑے ان کے. اب یہ جو کچھ کل ہوا ہے, میں کیا کہوں, ڈاکٹر عامر لیاقت جو ہیں وہ اپنا انہوں نے جو ہے وہ بتا دیا کہ وہ بڑے اہتمام سے لائے گئے, ورنہ تو وہ آ ہی نہیں رہتے. اور خالی وہ نہیں, میرے ساتھ ایک بلوچستان کے ایک MNA بیٹھے ہوئے تھے جو ہیں وہ, ان کا میں نام نہیں لوں گا, انہوں نے مجھے خود بتایا کہ حکومت کی طرف سے وہ MNA سے, تو انہوں نے بتایا کہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ EVM ہمارے علاقوں میں چلے گی, نہ یہ چل سکتی ہے, لیکن مجبوری سے میں آیا ہوں ادھر, ورنہ میرا آنے کا وہ نہیں تھا کوئی بھی جواز. تو اب اس طرح زبردستی جو ہے وہ معاملات چلتے نہیں ہیں, اور یہ جو ہے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ جو لوگ یہ شیطانی کام کر رہے ہیں یہ وقت ایک جیسا نہیں رہے گا, یہ وقت جو ہے وہ پلٹ جائے گا. اللہ نے چاہا یا آپ لوگوں نے چاہا, یہ اللہ نے چاہا, ظاہر ہوتا تو وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے, لیکن انسان کو بھی حرکت کرنی پڑتی ہے, مطلب ان کو بھی کوئی ایفرٹ انسان کو بھی کرنی ہے نا. مطلب اللہ تعالیٰ نے روزی روٹی کا تو وعدہ کیا ہے, رزق کا وعدہ کیا ہے, لیکن پکانی تو خود ہی پڑے گی نا. کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں, یہ بات آپ کی درست ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ وہ بات ہے کہ پہلے اونٹنی کو باندھو, اس کے بعد پھر میرے پر توکل کرو. تو وہ آپ کی بات یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے, اس کے بعد پھر اللہ پہ چھوڑنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ اللہ پہ چھوڑ کے گھر بیٹھ جائیں. لیکن ہم تو دیکھیں میدان عمل میں ہیں, مولانا فضل الرحمان کی انفارمیشن غلط تھی. مولانا فضل الرحمان کی انفارمیشن غلط تھی. سینیٹر صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب کی انفارمیشن غلط تھی, بلاول بھٹو کی خود فریبی غلط تھی. کیا کہیں گے, کیا اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل تھی؟ کل اسٹیبلشمنٹ کا رول تھا, یا یہ عددی اکثریت عمران خان صاحب کو خود حاصل ہے کیونکہ EVM کے لیے بہت سپورٹ ہے اور ٹیکنالوجی سے آپ لوگ ڈرتے ہیں؟ نہیں, یہ تو اس میں تو کوئی 1% بھی شک نہیں ہے کہ یہ وہ لوگ نیوٹرل تھے. اس میں 1% بھی کوئی شک نہیں ہے. وہ 100% جو ہے وہ بائس تھے. 100% انہوں نے ان کے لوگ اکٹھے کر کے وہاں پہ بندے پورے کیے ہیں. ایون ہمارے لوگوں کو کالیں کی ہیں اور کہا ہے کہ آپ لوگ نہ جائیں. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. ہم نے آفیشلی والی بات کر دی, عوام کو, قوم کو ہم نے بتا دی ہے کہ اس ملک میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں, اس ملک میں لوگ آٹا نہیں ہے, چینی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, ملک کی انڈسٹری تباہ برباد ہو گئی ہے. اور ان کے کارنامے آپ دیکھیں, یہ جس حکومت نے یہ سارا گند کیا ہے ان کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں. اور یہ سپورٹ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ اگلے 5 سال بھی پورے کریں, تاکہ اس ملک میں 10,000 روپے کلو چینی ملے, 50,000 روپے کلو جو ہے آٹا ملے. یہ اس لیے یہ کارنامے کیے جا رہے ہیں. اور یہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ ہے نا, ان کو اوورسیز پاکستانیوں کی کافی پرواہ ہے. اچھا یہ بتا دیجیے گا عفنان صاحب, کیونکہ اب عدم اعتماد ایک آپشن ہے, سینیٹر پلوشہ ہمارے ساتھ موجود تھی, انہوں نے فرمایا کہ 2 آپشنز ہیں آگے کی. ایک ہے عدم اعتماد پارلیمان میں آئے گی, اور ان کو یہ پوری امید ہے کہ اگر کل کے بعد آئی تو ایسا بالکل ممکن ہے کہ پاس ہو جائے گی. میرے تو خدشات ویسے کے ویسے ہی ہیں, آپ کے کیا خدشات ہیں؟ اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ سڑکوں پر جب تک ہم نہیں آئیں گے تو ایک آپشن وہ بھی ہے. اب سڑکوں پر آنے کو آپ ترجیح دیں گے, یا عدم اعتماد پہ پھر بھی کوئی اعتماد رہ گیا ہے؟ دیکھیں, میرا یہ خیال ہے کہ 20 تاریخ کے بعد اس لٹمس ٹیسٹ کو ٹیسٹ کر لینا چاہیے کہ شاید کوئی فرق پڑ جائے 20 تاریخ کے بعد.
اور اس میں اس کو ٹیسٹ کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے. ڈپٹی اسپیکر یا اسپیکر الوداعی ملاقات کے بعد کے خلاف ایک نو کانفیڈنس موشن, ہاں الوداعی ملاقات, اور جن کے یہ کارنامے ان کے جانے کے بعد جو ہے یہ پھر جو ہے وہ دیکھیں گے کہ اگر اس کے بعد بھی یہ ہوا تو پھر اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم اسلام آباد کی طرف اور پنڈی کی طرف جو ہے وہ پھر مارچ کریں. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں, اور اس ملک کے لوگوں کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں ہے. لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور آپ دیکھیں ان لوگوں کے کارنامے. سینیٹر صاحب لیکن یہ پہلی آپشن, آپ کی پہلی ترجیح پھر نو کانفیڈنس رہے گی, آپ مطلب اٹیمپٹ کریں گے اس کو؟ دیکھیں یہ مطلب کہ ڈیلیبریشن ہو رہی ہے اس وقت, یہ آفیشیل میں نہیں کہہ رہا, لیکن یہ انڈر سیریس کنسیڈریشن ضرور ہے کہ ہم, اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جو اسپیکر کا بیہیویئر تھا کل کہ انہوں نے ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں کرایا, اور خالی ووٹ کاؤنٹ جو ہے وہ نہیں کرایا, جو ایڈوائزر تھے وہ کھڑے ہوئے تھے, شہزاد اکبر کھڑا ہوا تھا اور لوگ کھڑے تھے, ان کو بھی کاؤنٹ کر لیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں 2 منٹ ہے ادھر جاؤ, نہیں جاؤ گے تو میں تم لوگ کسی کی نہیں سنوں گا. یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کوئی اسپیکر نہیں آج تک آیا جو اتنا بائسڈ ہو کہ کوئی اس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی کہ یہ انہوں نے ربر سٹیمپ بنا لیا ہے پارلیمنٹ کو. یہ 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, یہ کوئی چند ہزار لوگوں کی عیاشی کی جگہ نہیں ہے کہ یہاں پہ آ کے ان کے سارے مسائل حل ہوں, باقی لوگ بھوکے مرتے رہیں. تو یہ ظاہر ہے اس طرح کا سسٹم جو ہے وہ نہیں چلے گا. مشرف بھی جب طاقت میں تھا تو مکے لہراتا تھا اور بولتا تھا, اور کچھ لوگ بولتے تھے کہ 10 دفعہ اس کو وردی میں صدر بنائیں گے, لیکن ایک واقعہ ہوا اور اس کے بعد اس کے ساتھ جو اشر ہوا ساری دنیا نے دیکھا. اور ہم بھی انشاءاللہ اس ملک میں عوام کی حق حکمرانی کی جنگ لڑ رہے ہیں, اور وہ ہم لڑتے رہیں گے, اور انشاءاللہ ہم اس کو پلٹیں گے. یہ ملک جو ہے اس لیے نہیں بنا تھا کہ چند عزت دلوانی تھی, لیکن ووٹ کو تو ای وی ایم مل گیا, ٹیکنالوجی مل گئی, ووٹ کو عزت مل گئی. جو فورن اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے ووٹ کو عزت کافی ملی ہے. اس کے بارے میں نادرا بھی آپ نے سنا ہوگا, احسن اقبال صاحب نے آج نادرا کا بھی ذکر کر دیا ہے کہ لسٹیں جو ہیں ووٹر لسٹیں منگوائی جا رہی ہیں نادرا سے. الیکشن کمیشن تو کتابیں ہے, نادرا تو الیکشن کمیشن کو نہیں حکم کر سکتی, لیکن الیکشن کمیشن نادرا کو حکم کر سکتی ہے, نہیں؟ بالکل ایسی ہی ہے. دیکھیں انہوں نے جو قانون لے کے آئے ہیں اس کے تحت جو 3 انہوں نے بڑے الٹے کام کیے, ان میں یہ بھی ہے کہ نادرا کے تھرو لسٹیں, حالانکہ نادرا لسٹیں بنا ہی نہیں سکتی. الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے, اور آئین کے مطابق جو ہے وہ اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی ادارے کو پورے پاکستان میں الیکشن کے لیے استعمال کرے. اس کے اندر نادرا بھی ہے انکلوڈیڈ. انہوں نے نادرا کے تھرو یہ سارا کارروائی اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ نادرا آتی ہے منسٹری آف انٹیریئر کے انڈر, تو وہ تو ایگزیکٹو کے انڈر ہے. آپ اس کو چیئرمین کو بلائیں نادرا کے, اس کو جو بولیں گے وہ کرے گا. تو یہ بیسکلی چاہ یہ رہے ہیں کہ نادرا کے تھرو الیکشن مینیپولیٹ کریں, یہ آئندہ آنے والا الیکشن مینیپولیٹ کریں, تاکہ یہ ان کی آپس کی جو میں تمہیں پروموٹ کروں, تم مجھے وزیر اعظم بناؤ, تم مجھے پروموٹ کرو, میں تمہیں یہ والا سلسلہ چلتا رہا. بس یہ اس لیے سارا کارنامہ ہو رہا ہے. اچھا یہ بتائیے گا سینیٹر صاحب آخر جی سوری جی میں نے کہا آخر میں آپ سے سوال یہ ہے کہ دیکھیے اب یہ سپریم کورٹ جانے کی بات ہو رہی ہے, الیکشن کمیشن کو ساتھ ملانے کی بات ہو رہی ہے, اس پہ دوبارہ ظاہر ہے اس کو کراس ڈاؤن کرنے کی بات ہو رہی ہے, لیکن آپ کا پتہ نہیں عدلیہ پہ کتنا یقین رہ گیا ہے ثاقب نثار والی ایپیسوڈ کے بعد جو ہمیں کل سے پتہ چل رہی ہے. ظاہر ہے اب 2-4 دن سے یہی گردش ہو رہی ہے, تو آپ کا عدلیہ میں کتنا اعتماد رہ گیا ہے؟ عدلیہ مطلب سپریم کورٹ جائیں گے, از دیٹ این آپشن, کیا کریں گے؟ دیکھیں میں جو ہوں وہ میری مطلب میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے بڑی امید ہے عدلیہ سے, کیونکہ جو انہوں نے وہ اعلیٰ کار بنے رہے ہیں انہی لوگوں کے جن کے یہ کارنامے ہیں آج تک, جہاں تک یہ ملک آ گیا ہے پچھلے 3 سال میں جو کچھ ہوا ہے اس کے وہ اعلیٰ کار بنے رہے ہیں. لیکن پھر بھی یہ ضرور ہے کہ ادھر اچھے لوگ بھی ہیں, ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جس راستے پہ ملک کو چڑھا دیا گیا ہے تباہ و بربادی کا راستہ ہے, تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ ادھر جا کے ایک دفعہ انصاف کا جو ہے وہ ان سے دروازہ کھٹکھٹایا جائے اور دیکھا جائے وہاں سے انصاف ملتا ہے کہ نہیں ملتا. اگر وہاں سے بھی انصاف نہیں ملتا تو پھر ظاہر ہے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم پھر روڈ پہ آئیں اور ہم پھر تحریک انصاف سے انصاف مانگ لیجیے گا, کیونکہ تحریک انصاف کے پاس کافی انصاف ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سینیٹر عفنان اللہ صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ہم یہاں پر ایک وقفہ لے رہے ہیں, وقفے کے بعد ہم تحریک انصاف کے رہنما سے پوچھیں گے ہمیں کتنا انصاف ملے گا نئے پاکستان میں. فیاض الحسن چوہان صاحب آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ٹو گونج. ہمارے ساتھ فائنلی موجود ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب. فیاض الحسن چوہان صاحب مجھے سن سکتے ہیں؟ پھر میں آپ سے سوال کروں گی کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ آپ مجھے یاد کرانا چاہتے ہیں کچھ ذرا اور میں بھول جانا چاہتی ہوں, تو آپ پہلے یاد کرا دیجئے پھر ہم آپ کو سوال پوچھتے ہیں. جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں نے آپ کا انٹرو سنا کہ جانے کب ہوں گے کم اس دنیا کے غم کے مزداق, بڑا دکھ بھرا درد بھرا کہ اس کو بھی بھول جاؤ, اس کو بھی بھول جاؤ, اور کلبھوشن سنگھ کو بھی بھول جاؤ, اور جمہوریت کو بھی بھول جاؤ. تو میں حیران تھا کہ اتنا غم اور دکھ اور درد شاید پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کو نہیں ہوا جتنا آپ نے درد اپنے دل پہ لے لیا, پہلی چیز. دوسری چیز, میں اس مختصر سے وقت کے اندر آپ کے جو دو درد ہیں نا ان کا مداوع کرنے کی کوشش کروں گا. ایک آپ کی جناب الیکٹرانک مشین, اور دوسرا کلبھوشن سنگھ یادیو کے حوالے سے جو کل جناب قانون پاس ہوا ہے. پہلی بات تو یہ ہے, پوری دنیا میں اس وقت 7 ارب کی آبادی ہے. اس 7 ارب کی آبادی میں سے تقریباً 3 ارب 40 کروڑ کے قریب عوام ہے اس دنیا کی کہ جہاں پر جو ہے وہ پارلیمانی جمہوریتیں ہیں, جہاں پہ ووٹنگ سسٹم ہے. ان 3 ارب 40 کروڑ کی آبادی میں سے 2 ارب 60 کروڑ کی آبادی جو ہے وہ اس وقت پوری دنیا میں اس الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے پروسیس کو یا تو استعمال کر رہی ہے یا اس کو استعمال کرنے کے لیے پائلٹ پروجیکٹ کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہی ہے. یہ کوئی انہونا کام پاکستان کے اندر نہیں کیا وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے یا پی ٹی آئی نے, اور اس میں انڈیا بھی شامل ہے. اور یہ جو ہو رہا ہے یہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ یہ جو ریگنگ ہوتی ہے, اور ابھی آپ نے 2 پارٹیوں کے نمائندوں کو لیا, ان کا تو عالم یہ ہے کہ پچھلے میں کم از کم اپنی 42 سال کی سیاسی زندگی کے اندر میں جانتا ہوں کہ ہر الیکشن کے اندر وہ عورت اور وہ مرد بھی الیکشن ڈالنے کے لیے لازمی آیا کرتے تھے جن کو مرے ہوئے اس دنیا سے 10 سال 15 سال 20 سال گزر چکے ہوتے تھے, لیکن وہ ووٹ پول کرنے آیا کرتے تھے. اور ان کے لواحقین دعائیں مانگتے ہیں کہ ہر سال الیکشن ہو, کم از کم ہمارا وہ بزرگ ہمیں ملے گا تو نہیں, کم از کم اپنی نمائندگی ادا کرنے کے لیے یہاں آیا ہوگا. اس کرپشن کو, اس الیکشن کی ٹکے ماری کو, اس الیکشن کی پیدا گیری اور نوسر بازی کو ختم کرنے کے لیے اگر ٹیکنالوجی کا استعمال اگر کیا جا رہا ہے تو یہ کوئی بنی گالا سے بن کے نہیں آئیں گی الیکٹرانک مشینیں. یہ الیکشن کمیشن نے اس کو یوز کرنا ہے, الیکشن کمیشن کی سپرویژن میں ہونا ہے, الیکشن کمیشن کی جو ہے وہ پیٹرنائزیشن کے اندر یہ ساری چیز ہونی ہے. پہلی بات تو یہ میں آپ کے سامنے کلیئر کر دوں. دوسری, کلبھوشن سنگھ یادیو کا اتنا دکھ اور درد, جناب والا یہ وزیر اعظم جو سابق تھے نا سلطان مفرور الدین ارطغرل صاحب جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں لندن میں, یہ ان کی وجہ سے آج ہمیں یہ قانون پاس کرنا پڑ رہا ہے. کیوں؟ میں پوری دنیا کو جو ہے وہ ثنا بچہ صاحبہ کے پروگرام کے ذریعے سے یہ بتاؤں گا کہ یہ انہی وزیر اعظم نواز شریف صاحب جو ہوا کرتے تھے, انہوں نے اپنے کمبھ کے میلے کے بچھڑے ہوئے بھائی وزیر اعظم نریندر مودی کی سجیشن کے اوپر اس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی جوسڈکشن کو تسلیم کیا تھا اس کلبھوشن سنگھ یادیو کے کیس کے اندر. پوری دنیا نے ان کو سمجھایا تھا, پاکستان کی پارٹیوں نے سمجھایا تھا, پاکستان کے اداروں نے سمجھایا تھا کہ آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی جوسڈکشن کو ماننے سے انکار کر دیں, انڈیا ہمارا کچھ نہیں کر سکے گا. لیکن ان کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ تھی, اجیت دیول کے ذریعے سے ان کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ تھی, جو ان کے جناب پیٹی بند بھائی تھے وہاں پر جو وہ سٹیل کے کاروبار کرنے والے, اور پھر اسی مودی کے ساتھ ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں جو کونے میں بیٹھ کے کانا پھوسی کی تھی, اس کے نتیجے میں نواز شریف نے اس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی جوسڈکشن کو تسلیم کیا کلبھوشن سنگھ یادیو کے کیس میں, جس کی وجہ سے آج ہم پابند ہیں کہ اس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے فیصلے کے مطابق اس کو اپیل کا حق دیں. یہ ہمارا قصور نہیں ہے, یہ نواز شریف صاحب کا کیا ہوا, ہم اس کا کاٹ رہے ہیں. تو جناب یہ 2 چیزیں ہیں, اس کے اوپر آپ نے اتنا رونا رویا, اتنی پریشانی کا اظہار کیا. 80 لاکھ کی آبادی ہے, 80 لاکھ کا ووٹ ہے, جو پاکستان کو 20 سے 22 ارب ڈالر کا فورن ریمیٹنس ہر مہینے. اچھا ٹھیک ہے, اچھا فیاض صاحب میں نے آپ کو اپنا دل ہلکا کرنے کے لیے کافی ٹائم دے دیا. اب ذرا میری بات سنیں, میری بات سنیں. اب آپ نے دل ہلکا کر لیا, آپ نے میرے دکھ کا مداوع بھی کر لیا, اب میں آپ کے دکھ کی طرف آتی ہوں. ذرا مجھے یہ بتائیے گا کہ کلبھوشن یادیو کا تو میں نے ذکر ہی نہیں کیا, ابھی تو آپ نے ہی ذکر کیا, میں نے تو اس کا ذکر ہی نہیں کیا, میں نے تو اس کا رونا ہی نہیں رویا, میں نے تو بہت سارے اور رونے روئے ہیں. کلبھوشن یادیو کا میں نے رونا بھول گئی تھی, تھینک یو فار ریمائنڈنگ می. لیکن چلے یہ خسارہ بھی پچھلی حکومت نے دے دیا, یہ کلبھوشن یادیو کے لیے بل بھی انہوں نے دے دیا. سعد رضوی صاحب کو چھوڑنے کا فیصلہ بھی نواز شریف نے لندن میں بیٹھ کے کیا یا آپ لوگوں نے کیا, یا آپ کے جو منسٹرز تھے وہ غلط بات کر رہے تھے؟ تو مجھے یہ سمجھا دیں کہ پنجاب حکومت کس سائڈ پر ہے, اور آپ لوگ پولیس افسران کو شہید کرنے والوں کو چھوڑ دیا کرتے ہیں, یا وہ نہیں ہوا تھا, یا وہ کسی اور نے کیا تھا, خلائی مخلوق نے کیا تھا؟ ذرا اس میں بھی آ جائے, سعد رضوی صاحب کی رہائی پہ بات کر لیں. آپ کے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی, آپ کو ای وی ایم کی مبارکباد دوں یا سعد رضوی صاحب کی مبارکباد دوں, کس کی مبارکباد لیں گے؟ سنا بی ریئلسٹک,
ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے اور آپ ایک اینکر کی حیثیت سے مجھے بتائیں 70-72 سال کی پاکستان کی ہسٹری میں کتنی سیاسی جماعتیں ہیں؟ آپ بتائیں مجھے، جب پرویز مشرف کی، جناب آپ کا افتخار احمد چودھری کی جب ریلی تھی آپ کی 2007 کے اندر، آپ کو پتہ ہے کتنی قتل و غارت گری کراچی کے اندر پیپلز پارٹی اور ANP اور تمام پولیٹیکل پارٹیز نے انوالو ہو کے جو ہے وہ وہاں پر خون کی ندیاں بہائی تھیں اسی کراچی کے اندر. لگاؤ ساروں کے اوپر پابندی. پھر کیوں نہیں لگاتے؟ پھر کیوں نہیں آپ لگاتے پیپلز پارٹی کے اوپر پابندی جس کے سینیٹر اور MLA اور سر جن کے اوپر پابندی لگانی ہے ان کا وہ تو آپ کے اتحادی ہیں، کیسے لگائیں؟ آپ تو ان کی پابندی ہٹا رہے ہیں. آپ پابندی کیا ہٹائیں گے؟ سنا پوری بات نہیں آپ میری بات سنیں. آپ کو جو وجہ سے پابندی لگانے کی بات کر رہے ہیں وہ آپ کے اتحادی ہیں. ہاں سن رہی ہوں جی پوری بات تو سن لو نا. صرف MKM نہیں تھی، پیپلز پارٹی کے MLAs اور یہی شیریں رحمان صاحبہ اور یہ ساری جانا وہاں پہ لیڈ کرتے ہوئے جانا بندے مروا رہے تھے. تو اب تک ایک کیس ان کے حوالے سے کرپشن کے علاوہ کیوں نہیں بنایا؟ دہشت گردی کا کیوں نہیں بنایا؟ قتل کا کیوں نہیں بنایا؟ پیپلز پارٹی پہ ایک اور مقدمہ بنائے نا. بنائے، کس نے روکا آپ کو؟ آپ صرف کرپشن کے رولر ہوتے رہتے ہیں. بنائے ان پر مقدمہ. کس نے آپ کو کہا؟ کیا پاکستان کے اندر سنو نا سنا سنو، کیا پاکستان کے اندر کسی پولیٹیکل پارٹی نے کبھی کسی ایجیٹیشن کے اندر جو ہے وہ پولیس والے اور جناب قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کے ہاتھوں شہید نہیں ہوئے؟ بھائی یہ چیزیں ہوتی ہیں جو اداروں اب آپ بتائیں عدالتوں نے جناب فیصلہ کیا ہے کہ اس کی جناب بیل کرو، تو ہم اس کے راستے کے اندر کس طرح رکاوٹ بن جائیں؟ وہ ایک عدالتی پروسیس کے تحت باہر آئے. عدالت نے کیا ہے، حکومت ان کو چھوڑنے کے بعد کہہ رہی ہے کہ ہم نے اپنے معاہدے کا پاس رکھا ہے، ہم نے ایک ایک نکات کو ایڈریس کیا، ہم نے ایک ایک نکات کو جو TLP کی تھی وہ ہم نے دیا ہے. میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہی کہ سادھوی صاحب کو چھوڑنا چاہیے نہیں چھوڑنا چاہیے، بالکل چھوڑنا چاہیے. میں تو کہتی ہوں بالکل صدقے واری چلے جائیں آپ ان کے اوپر. لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ جو آپ کے شیخ رشید صاحب کے بیانات تھے، جو آج فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے، جو پہلے فورن فنڈنگ کی بات ہو رہی تھی، کیا وہ غلط تھے؟ آپ کے منسٹرز غلط تھے؟ مجھے آپ ایک چیز بتائیں کہ 2006 سے لے کے آپ کے 2018 تک پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دور اقتدار کے اندر کیا وزیرستان کے اندر، کیا خیبر ایجنسی کے اندر، کیا جنوبی وزیرستان کے اندر، کیا شمالی وزیرستان کے اندر، کیا علاقہ غیر کے اندر انہی طالبان کے ساتھ کئی معاہدے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ چلے مجھے یہ بتائیں، آپ نے طالبان کے ساتھ معاہدے ان کی دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے دور میں ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بالکل ہوئے. صوفی محمد کے ساتھ معاہدہ ہوا، ٹوٹا، اور لوگوں کے ساتھ معاہدہ ہوا، ٹوٹا. وہ کرے تو رام لیلا، ہم کرے تو کرکٹ لیلا. وہ کرے تو سبحان اللہ، ہم کرے تو استغفر اللہ. وہ کرے تو ماشاءاللہ، ہم کرے تو نعوذ باللہ. نہیں ویسے تو لاہور ریاست نے اپنی پرائرٹیز دیکھنی ہوتی ہے، ملک اور قوم کو. نہیں آپ کرے تو الحمدللہ، آپ کرے تو الحمدللہ. ایک فیصلے کیے ہیں اس کے مطابق وہ آگے. آپ کرے تو الحمدللہ، آپ مہنگائی کرے تو الحمدللہ، آپ اوورسیز پاکستانیوں کی قدر کریں الحمدللہ. میں نے تو آپ کے سامنے مثال رکھی ہے. 2006 سے لے کے 2018 تک کتنے معاہدے جو ہیں معاہدے توڑنے کا کیس بنائیں آپ کیس باقی لوگوں پہ. آپ کیوں نہیں بناتے؟ تو بھائی آپ کیوں نہیں کیس بناتے؟ کیسز تو نہیں ختم ہوئے نا، مجھے تو کرپشن کے علاوہ تو سنائی نہیں دیتا. چوہان صاحب کوئی تو لاجکلی بات کر لیں یار پلیز. بھائی لاجیکلی بات کر رہا ہوں، آپ مجھے بتاؤ نا کیا لاجیکل بات کر رہے ہیں کہ ہم جماعت اسلامی کے مظاہرے میں، پیپلز پارٹی کے مظاہروں میں، ولی خان کے مظاہروں میں، ANP کے مظاہروں میں کیا قانون نافذ کرنے والے ادارے اہلکار شہید نہیں ہوئے؟ تو نیا کیا ہوا 70 سال کی تحریک میں؟ نئے کی بات نہیں ہے. عدالتوں نے ضمانت دی ہے، عدالتوں نے ضمانت دی ہے. ایک عدالتی پروسیس کے تحت وہ ضمانت پہ باہر آئے ہیں، بری تو نہیں ہوئے نا، عدالتوں نے بری تو نہیں کیا. تو جو وہ سلطان مفرور الدین ارطغرل بیٹھا ہوا ہے لندن میں، ملک سے کیسے نکل گئے؟ ملک سے کیسے نکل گئے؟ عدالتوں نے بچا دیا، عدالتوں نے بری بھی کر دیا اور وہ ٹکٹ بھی دے دیا باہر کا. وہ تو سعد رضوی سے بھی بڑا یہ وہ گناہگار اور فنکار اور اداکار اور گلوکار ہے. جوان صاحب میرے پاس وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ. تھینک یو. جو باہر بیٹھا ہوا لندن میں آپ نے میرے دل کا درد سنا، بڑی مہربانی. آپ ہم تو خواہ ہیں اس میں. اوکے تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی، تھینک یو فار واچنگ. وی ول سی یو ٹمارو ان انادر پروگرام.